बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तहरीक इंसाफ को मुसलसल तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं और अब इमरान खान पर नफसियाती प्रेशर बढ़ाया जा रहा है। अगले 48 घंटे के अंदर इमरान खान के खिलाफ क्या प्लान सामने आ सकता है, इसकी कुछ तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। मरियम नवाज दुबई रवानगी से पहले इस्लामाबाद और मरी में किस से मुलाकात करके आई हैं, ये भी एक बड़ी खबर आज सामने आई है, इस पर बात करेंगे। इमरान रियाज के बारे में बाज लोग इंतहाई बेशर्मी का मुजाहरा कर रहे हैं और अब उनको एक बड़ा तकड़ा जवाब भी मिला है, ये भी आपके सामने रखना है। उम्मीद करूंगा कि आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। एंकर और सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान, आपको इल्म है, उनको लापता हुए तकरीबन 43 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी एक इदारे ने भी तस्लीम नहीं किया कि वो किसकी कस्टडी में है। सबसे आम मामला यह है कि पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जवाब दिया कि वो हमारे पास नहीं है, बल्कि हमने रिहा कर दिया है। दूसरी तरफ जो हुकूमती एजेंसीज हैं, जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उनसे पूछा गया, फौज से पूछा गया, तो उन्होंने कहा हमारी कस्टडी के अंदर भी कोई सहाफी और वकील और बच्चा मौजूद नहीं है। तो ये एक बड़ी अजीब किस्म की सूरत हाल है जिसका सामना है। लेकिन एक और बड़ी डेवलपमेंट ये आई है कि बाद लोग कभी कोई तस्वीर शेयर कर देते हैं एडिट करके, कभी कोई के, और फिर एक और तासर दिया गया। और ये एक बड़ा अजीब शख्सियत है, नुमान खान नामी एक अकाउंट है, ये साबक फौजी भी हैं और कोई पता नहीं अफसर है या क्या है। बहरहाल कुछ लोग जो है वो इंतहाई घटियापन पर उतरे हुए हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह एक बयानिया बाद लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अरशद शरीफ वो खुद गायब हुआ और फिर उनको खुद ही शहीद हो गए, इस तरह की बेशर्मी का मुजाहरा करते हैं। और फिर जो इमरान रियाज है वो भी अब खुद ही लापता हो गए और कल को ये ऐसे कर देंगे। तो ये तहरीक इंसाफ पर इसका इल्जाम दरपर्दा लगाने की कोशिश होती है, जो कि एक इंतहाई भोंडा किस्म का बयानी है। अब ये मैं थोड़ा सा आपके सामने रखता हूं कि किस तरह इस शख्स ने ये एक बंदे की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक पूरा माइंड सेट है जो इस तरह की बातें फैला रहा है। और दूसरी तरफ मियां अली अशफाक ने इसको जवाब भी दिया, वो भी आपके सामने रखूंगा। अब ये कहते हैं, नुमान खान नामी इंतशार पसंद आदमी है कोई, ये कहते हैं कि तहरीक इंतशार एक सियासी जमात नहीं बल्कि सियासी गिद्धों पर मुश्तमिल एक गिरोह है जो हमेशा लाश की तलाश में रहते हैं और लाश पर सियासत करके मफादात हासिल करते हैं। हुकूमत से निकाले जाने के बाद जब अमरीकी साजिश का बयानिया कमजोर होने लगा तो अरशद शरीफ को खसूसी तौर पर कीनिया भिजवा कर उसे कत्ल करवा दिया गया। यानी अरशद शरीफ शहीद का जो मर्डर है उसका इल्जाम भी तहरीक इंसाफ पर यह बंदा लगा रहा है, सिर्फ ये कि एस्टैब्लिशमेंट को दिफा करने के लिए इस हद तक जो है वो गया है। तो अब वो कहते हैं कि ये खसूसी तौर पर कीनिया भिजवा कर इसे कत्ल करवा दिया गया। हालांकि आमतौर पर ऐसे लोग तरक्की याफ्ता ममालिक का रुख करके वहां पनाह हासिल करते हैं, जैसा कि मुईद पीरजादा और साबर शाकर की मिसाल सबके सामने है, यानी वो लंदन और अमेरिका में। लेकिन अपनी सियासत को बचाने के लिए इन्हें एक लाश चाहिए थी जो इन्हें अरशद शरीफ की सूरत में मिली और इसका अच्छा भला फायदा उठाया गया। फिर जिले शाह की लाश और अब इमरान रियाज की बारी है। जैसे तहरीक इंतशार की जानब से ही अगवा करके छुपा कर रखा गया है, यानी उसका ये दावा है कि तहरीक इंसाफ ने उसको उठाया और छुपा के रखा हुआ है इमरान रियाज को। और आगे आप देखिए कैसे घटिया तरीन जो लोग हैं, देख भी रहे हैं, नजर भी आ रहा है कौन उनको ले जा रहा है, लेकिन इतने बेशरम बेहया लोग अभी मुल्क के अंदर हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान इस तबाही पर पहुंचा है। अब वो कहते हैं कि अगवा करके छुपा कर रखा है और जल्द ही मौका देखकर इसकी लाश को कहीं फेंक कर इल्जामात दोबारा इदारों पर लगा देंगे। यानी कल को खुदा न खास्ता जो इमरान रियाज खान है उनको भी अरशद शरीफ की तरह, अल्लाह ना करे, इस तरह का वाकया रुनमा होता है तो ये पहले ही बयानिया बनाया जा रहा है। बयानिया इस तरह के घटिया तरीन जो लोग हैं कि वो देखें वो तो थे ही नहीं किसी की कस्टडी में, तो ये आप देख चुके हैं। तो ये भी तहरीक इंसाफ ने खुद ही छुपाया हुआ है, खुद ही छुपा हुआ, और ये हो गया। ये इतने बेगैरत किस्म के लोग अभी पाए जाते हैं। अब वो कहते हैं कि तहरीक इंतशार के पास किसी भी किस्म का कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जिस पर उन्हें कोई वोट दे, इसलिए इस बार फिर से लाश का इस्तेमाल करेंगे। भाई ये तो सारी बातें जो है, अगर तहरीक इंसाफ के पास वोट नहीं है तो ये सारे इस तरह हलकान क्यों हुए पड़े हैं, सारे भाग क्यों रहे हैं इलेक्शन से, सारे तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। ये तो एक आप अंदाजा कर लें इस माइंड का
لیکن جس پر وہ کہتے ہیں عوام سب جان چکی ہے، اس لیے تحریک انصاف کے جھوٹے جانسے میں نہیں آئیں گے۔ میری ارباب اختیار سے درخواست ہے فوری ان کے ایسے مقدمات پر چھاپے مارے جہاں ان کے لوگ دیکھے گئے، اور دمان پارک کا سرچ وارنٹ ہونے کے باوجود آج تک دمان پارک کی تلاشی کیوں نہیں لی گئی؟ وہ تو تلاشی ہو چکی ہے، لیکن یہ اس مائنڈ سیٹ کے لوگ ہیں کہ یہ عمران ریاض کے معاملے کو بگاڑ رہے ہیں۔ اب اس پر میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ نے جواب بھی دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عمران ریاض کے بارے میں گھٹیا زبان کے استعمال سے تمام ٹاؤٹ باز رہے ہیں۔ اپنی زبان کی کالک کو اس کی زندگی موت سے منسلک معاملات سے دور رکھا جائے۔ کسی بھول میں مت رہے کہ قانون کے جائز استعمال سے کوئی ساری انتظامیہ کی ملی بھگت کے باوجود کوئی ٹاؤٹ بچ سکے گا۔ وسائل اور وقت کے کوئی بھی حد و لحاظ نہیں رکھا جائے گا۔ عمران ریاض کا معاملے کا ایک ایک سچ صرف میں نہیں، بے شمار اہل عقل اور اہل نظر جانتے ہیں۔ بہت جلدی اللہ کی رحمت سے سب خود بولے گا، سارے ثبوت دے اور دکھا بھی دیے جائیں گے۔ ہوشیاری کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کی زندگی اور موت کے متعلق کسی زبان دراز کی بازاری زبان سختی سے ناقابل قبول ہے۔ تو اس طرح ایک گھٹیا پن کا مظاہرہ کر کے ایک بیانیہ بنایا جا رہا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ عمران ریاض کو خود ہی غائب ہو گیا ہے، تحریک انصاف نے غائب کیا ہوا ہے۔ کل کو خدا نخواستہ ارشد شریف جیسا واقعہ ہوا تو اس میں کسی ایجنسی کا، اسٹیبلشمنٹ کا، حکومت کا کوئی رول نہیں ہوگا، بلکہ وہ تحریک انصاف کا ہوگا۔ یہ بڑا ہی عجیب قسم کے بہرحال کماش کے لوگ ہیں۔ اب دوسری طرف ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ رات حامد میر جو ہے وہ انہوں نے پروگرام کے اندر بتایا کہ مارشل لا پلس آنے جا رہا ہے، یعنی عمران خان جو ہے ان کا عید کے بعد ان کے ساتھ یعنی نیالی اور ان کے جو فوجداری کاروائی ہے، جو فوجی عدالتوں میں مقدمہ ہے، اس سے بھی بڑا کام ہوگا کہ لوگ ضیاء الحق کے مارشل لا کو بھول جائیں گے، یعنی کوئی آئین قانون کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اس معاملے کے اندر ان کے ساتھ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی۔ ان کا اشارہ یہ ہے کہ عمران خان کو عبرت کا نشان بنایا جائے گا، اور الیکشن اور باقی ڈیلے بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے کی ہیں۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں کوئی تو پھیلا رہا ہے، کوئی تو یہ پلان شیئر کر رہا ہے، صحافیوں کو بتا رہا ہے، اور جو بھی بات ہو رہی ہے تو یہ اب کون ہے جو بتا رہا ہے؟ اب حکومت کے لوگ تو کہتے ہیں ہم نہیں ہیں، تو اب یہ مارشل لا پلس کیا ہو سکتا ہے؟ یقینی طور پر یہ عمران خان پر نفسیاتی پریشر بھی ہے، اور دوسری طرف اس طرح کی کاروائیاں بھی ہو رہی ہیں کہ 2023 کے ان انتخابات کے اندر عمران خان کو اقتدار میں نہیں آنے دینا، ان کو ضرور جیل میں پھینکنا ہے، اور اس کے بعد نواز شریف اور ان کا جو ٹولہ ہے اس کو کھلی چھٹی دینی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بات تو انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ بہت سارے لوگ نون لیگ کے اندر شامل ہو رہے ہیں، سیاستدانوں کو جو پہلے ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ دفن کر دیا ہے، جو آمریت کی پیداوار ہے ان کو نون لیگ ہاتھوں ہاتھ لے رہی ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا ملٹری کورٹ میں ٹرائل اور نیالی معمولی باتیں ہیں، عید کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ جو ہوگا وہ بہت غیر معمولی ہوگا، اور لوگ ضیاء الحق کا مارشل لا بھول جائیں گے۔ اب یہ کیا ہوگا؟ اس حوالے سے گزشتہ روز میں نے ایک پنڈی کی ملاقات کی بات کی تھی، اور اس کے اندر یہ اندیا دیا گیا ہے، جو میرے عام ذریعہ ہیں انہوں نے مجھے کنفرم کیا ہے جو وہاں پہ موجود تھے، کہ وہاں پہ یہ اندیا دیا گیا ہے کہ آئندہ 48 گھنٹے کے اندر، یعنی کل سوموار ہے تو سوموار کی امید ہے کل کی، ورنہ منگل تک کوئی بڑا عمران خان کے خلاف جو ہے وہ سیاسی دھماکہ ہونے جا رہا ہے۔ اب وہ کیا ہے، اس کے اندر کیا ثبوت ہے، عمران خان کے حوالے سے کیا گفتگو کی جائے گی، کوئی ایسی آڈیوز ہوں گی، کوئی ایسی ویڈیوز ہوں گی، کوئی ایسی میٹنگز جو ہے وہ ہوگا، وہ جعلی ہوگا، اصلی ہوگا، وہ کس طریقے سے ہوگا، کوئی نہ کوئی اسی ٹائپ کا ایسا معاملہ جس کو ناقابل تردید شواہد کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے، اور عرفان صدیقی اس کا اشارہ دے چکے ہیں 2 دن پہلے اپنے کالم کے اندر، 3 دن پہلے، کہ وہ سارے ثبوت، ایک بڑی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے۔ اب یہ پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کریں گے، ڈی جی آئی ایس آئی کریں گے، یا اس کی کیا شیپ ہوگی؟ بہرحال اگلے 48 گھنٹے اس حوالے سے انتہائی عام ہیں، اور اس حوالے سے جو صحافی ہیں بعض لوگ ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ جو ہے وہ ذرا اس معاملے پر وہ اس طرح کی بات ہوئی ہے، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ لہذا اس پر تحریک انصاف کے جو مختلف سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ ہیں وہ بھی چلا رہے ہیں کہ نوجوان تیار ہو جائیں کہ کچھ بھی جو ہے ہو سکتا ہے، اور کوئی غلط خبر اور کوئی ایسا ڈرامہ ہو سکتا ہے۔ اب دوسری طرف جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ تو اے پولیٹیکل ہے،
وہ تو نیوٹرل ہے، سیاست سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ظاہر ہے یہ معاملات، مذاکرات، یہ ساری چیزیں یہ تو حکومت کا کام ہوتا ہے۔ اس وقت جو ظلم زیادتی ہو رہی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ویگو ڈالے آتے ہیں، اٹھا لیتے ہیں، بندہ جہاں بھی غائب ہو، کوئی عدالت کے اندر بھی پرسان حال نہیں ہے، کوئی آئین اور قانون نہیں ہے، جنگل کا قانون ہے۔ کوئی بندہ اگر زرداری اور شریف مافیا کے نوکری میں رہنا چاہتا ہے، ان کی غلامی میں قبول کر لیتا تو وہ پاکستان میں رہے، باقی جو جانا چاہتا ہے جائے۔ لیکن اس سارے معاملے کے اندر اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ جو ہے وہ اے پولیٹیکل ہے، وہ نیوٹرل ہے۔ یہ جو ہو رہا ہے ویسے ہی کوئی آسمان سے چیزیں اتر رہی ہیں جو کر رہی ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا بیانیہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے، عوام کہتی ہے نہیں، یہ سارا کچھ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ ایک دبئی روانہ ہونا تھا مریم نواز نے، لیکن مریم نواز 2-3 دن کے لیے اسلام آباد رہی ہیں، اور اسلام آباد اور مری۔ اب یہ ہمارے ایک رپورٹر ہیں جو نون لیگ کی بیٹ کور کرتے ہیں، طارق عزیز صاحب، روزنامہ دنیا سے بڑے کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، وہ یہ خبر دے رہے ہیں کہ مریم نواز کی مری اور اسلام آباد میں مقتدر حلقوں کی عام شخصیات سے ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ یعنی دبئی روانگی سے پہلے اسلام آباد اور مری کے اندر اسٹیبلشمنٹ کی شخصیات کے ساتھ یہ ان کی خبر ہے کہ یہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور یہ ملاقاتیں خصوصی پیغام لے کر وہ دبئی روانہ ہوئی ہیں، اور عید کے بعد اس کے نتائج آنا شروع ہو جائیں گے۔ عید کے بعد نتائج کیا ہوں گے؟ وہ اشارہ کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہوں گے، نااہلی ہوگی، پھر نواز شریف کا جو راستہ ہے وہ صاف ہوگا اور وہ پاکستان آئیں گے اگست کے اندر یا ستمبر کے اندر وہ واپس آئیں گے۔ یہ تو ان کا اشارہ مجھے یہ لگتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے اور یہ خبر درست ہے تو انہوں نے مریم نواز سے ملاقاتیں کیوں کی؟ جب وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سابق وزیر اعظم عمران خان سے بات نہیں کر سکتے چونکہ ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم نیوٹرل ہیں، ہمارا نہیں بنتا، وہ سیاستدانہ کو آپس میں بنتا ہے ملاقات کرنا، تو مریم نواز سے ملاقات کیوں؟ یا تو اس خبر کی تردید ہونی چاہیے۔ تو اس کا مطلب ہے، اور پھر وہ بھی پیغام کس کے لیے لے کے جا رہی ہیں؟ ایک مجرم، اشتہاری بگوڑا، پاکستان کا مجرم بھاگا ہوا، اس شخص کو پیغام پہنچانا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ایک اشتہاری کی ہمارے جو ادارے ہیں طاقتور مقتدر حلقے وہ مدد کر رہے ہیں، یہ ایک بذات خود ایک بڑا جرم ہے، یہ بات بھی ہے۔ اور پھر جو ہے وہ مری اور اسلام آباد میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ اب پیغام کیا ہے؟ ظاہر ہے نواز شریف چاہتے ہیں کہ جلدی پاکستان کو بلایا جائے، ان کے کیسز ختم ہوں، لیکن آگے ابھی جب تک جسٹس عمر عطا بندیال ہیں تو نواز شریف کو جیل جانا پڑے گا، استقبال جتنا بھی ہوا جیل میں جانا پڑے گا، تو شاید ستمبر تک انتظار کیا جائے گا۔ اور عمران خان کے حوالے سے آخری حد تک جو ہے وہ جانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اب وہ آخری حد کیا ہے؟ عموماً ایسے ہی ہوتا ہے، جب کسی بزدل قوم کا جتنا بھی بہادر لیڈر ہو اس کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اور جو بھی پاکستان کی جو ہے وہ اس وقت تباہی اور بربادی کے اندر پچھلے 75 سالوں میں شریک ہے، وہ اس وقت سب ایک پیج پر ہو کر ظاہر ہے وہ سیلیبریٹ کریں گے کہ کوئی قوم کی امید جو ہے وہ قائم ہی نہ رہے، آئندہ کوئی اس طرح کا پنگا لے ہی نہ کہ ہم نے نظام بدلنا ہے یا انصاف کا نظام لانا ہے یا کرپشن ختم کرنی ہے، تو اس کا حال ہم یہ کرتے ہیں۔ اگر قوم زندہ ہوتی تو یقیناً یہ حالات نہ ہوتے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔